अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही हैं ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हादा नूरुल मुस्तफ़ा किस्त नंबर 22। सुर्ख ईंटों वाली इस कदीम हवेली के बाग में इस वक्त कसीर तादाद में मौजूद अफराद सिर्फ एक इंसान पर बंदूक ताने खड़े थे। सरदार साहब खामोश खड़े थे और हमजा उस इंसान के ऐन सामने मौजूद था। इस सारे मंजर में अगर किसी का चेहरा पुरसकून था तो वही एक इंसान था जिस पर तकरीबन 50 लोगों की बंदूकें निशाने पर थीं। वहाँ एक अजीब सी खौफ की चादर तनी हुई थी, मगर उस एक इंसान के चेहरे पर खौफ का शाइबा तक नहीं था, जबकि उसके साथ खड़ी सी आंखों वाली लड़की का दिल किसी अनहोनी के तहत धड़क रहा था। हातिम को खतरे में देखकर इसके अंदर डर फैल गया। एक खौफ ने उसे अपने हिसार में ले लिया था। उसी लम्हे एक शिद्दत से उसे अदराक हुआ कि वो इस एक इंसान को नहीं खोज सकती थी। वह एक इंसान इसके लिए बहुत अहम था। उसने हातिम के हाथ में अपनी गिरफ्त मजबूत की तो हातिम ने जरा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा। हातिम की दराज कद के बायस हाफा को सर उठाकर उसे देखना पड़ता था। हाफा अपना सर ऊपर उठाए उसे देख रही थी। इन दोनों की आंखें मिली और हातिम को उसकी आंखों में खौफ नजर आया। वो खौफ इन आदमियों का नहीं था, वो खौफ हातिम को खो देने का था। हातिम ने इसके हाथ को दबाकर उसे पुरसकून रहने का इशारा किया। मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि हाफा को तलाक दे दो, वरना मारे जाओगे। हमजा उसकी जानिब देखकर घुराया था। हातिम ने हमजा की जानिब बेतासुर चेहरे के साथ देखा। वहाँ मौजूद हर इंसान हातिम के बोलने का इंतजार कर रहा था। सब जानना चाहते थे कि क्या एसपी हमजा शाह से डर कर अपनी बीवी को तलाक देगा या फिर हमजा के हाथों मारा जाएगा। इसी लम्हे कहीं दूर से ढोल की आवाज़ सुनाई दी। हातिम ने हमजा को देखा और फिर सरदार साहब को। अब इसका रुख सज्जाद शाह की जानिब था। सरदार साहब, आपकी बेटी की बारात आ चुकी है। इनके चेहरे पर फिक्रिया तासुरात छा गए थे। फिर हातिम हमजा की जानिब बढ़ा। रुखसती हो जाने दो, इसके बाद ये फैसला कर लेना। तुम भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ। आज मैं यहाँ से बगैर फैसले के कहीं नहीं जा रहा। उसने आखिरी जुमला सरदार साहब की जानिब देखते हुए कहा था। इसके बाद पर हमजा के चेहरे पर पुरसोच तासुरात फैल गए। उसने शक्की निगाहों से हातिम की जानिब देखा। ढोल की आवाज़ नज़दीक तर होती जा रही थी। सब बंदूकें नीचे करो और बारात के इस्तकबाल की तैयारी करो। इससे पहले कि हमजा कोई फैसला करता, सरदार साहब की गरजदार आवाज़ बाग में गूंज उठी। अबूर ने लंबा सांस भरा। सर झुकर के बाबा हजूर भी कुछ बोले। सब आदमी अपने अपनी बंदूक नीचे कर चुके थे, मगर हमजा के इशारे पर सब वहीं पर ही खड़े थे। हमजा ने गुस्से से हातिम की तरफ देखा जो एक मेज़ की जानिब बढ़ रहा था। वो मेज़ के करीब रुका और फिर एक कुर्सी पीछे की जानिब घसीटी। फिर हाफा को बैठने का इशारा किया। हाफा के बैठने के बाद वो भी खुद बिन बुलाए मेहमान की तरह इसके साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया। हमजा इस मंजर को देख रहा था कि उसे अपने शाने पर किसी का हाथ महसूस हुआ। गर्दन मोड़कर देखा तो बाबा हजूर खड़े थे। वो इसका हाथ थामकर बारात के इस्तकबाल की खातिर वहां से चल दिए। हमजा के आदमी अभी भी हातिम पर नजर रखे हुए थे। वहां मौजूद हर इंसान मोतजब था, क्योंकि हातिम के चेहरे पर इत्मीनान एक पल के लिए भी रुखसत नहीं हुआ था। वो इंसान मौत के नरखे में मौजूद था, मगर इस हद तक पुरसकून था गोया वो सब उसके लिए मामूल का मुताबिक हो। मैं हबूर की दोस्त हूँ और उसी ने मुझे मदऊ किया था। वो सरदार साहब की बेटी है। हाफा सर झुकाए धड़कते दिल के साथ बोली थी। उसके साथ बैठे हातिम के तासुरात कुछ नाफहम से थे। उसने हाफा की बात पर लंबा सांस भरा और उसकी जानिब देखा। वो आपको बुलाने हमजा के साथ आई थी? इसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। हाफा ने चौंकते हुए अपना सर उठाया। हातिम समझते हुए अपना सर हिलाता रहा। सब कुछ शीशे की मानंद साफ हो चुका था। उसे इस कदर उजलत में होने वाले निकाह का सबब अब मालूम पड़ चुका था। आपको कुछ नहीं होगा ना? उसकी आवाज़ उसे खोने के खौफ से कपकपा उठी। सारे वक्त में हातिम पहली दफ़ा मुस्कुराया। उसने हाफा की जानिब देखा। खानम, आप बस बाजी को पलटता हुआ देखें। वो मुस्कुराकर सीधा हो बैठा। बारात के साथ आने वाली खवातीन अब अंदर दाखिल हो चुकी थी। इनका इस्तकबाल करती हबूर का सारा ध्यान हातिम के साथ बैठी हाफा पर था। आखिर इनका निकाह कब हुआ और हाफा ने उसे क्यों नहीं बताया? वो हाइद की वजह से भी परेशान थी। उसने सुबह से ही उसे याद दिलाया था, मगर अब तक हाइद का जवाब मौसूल नहीं हुआ था। उसे हाइद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। सभी खवातीन के अंदर आ जाने के बाद वो हाफा की जानिब बढ़ी। ये सब कुछ इतना कैसे अचानक हो गया था? वो दोनों एक जानिब मौजूद मेज़ पर बैठे थे और इनसे ज़रा फासले पर हमजा के आदमी तैनात थे। वह आहिस्तगी से चलती हुई हाफा के पास जा खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वो आहिस्तगी से बोली तो हातिम सर की जुम्बश से उसे जवाब दिया। क्या मुझे आपकी बेगम के चंद मिनट मिल सकते हैं? इसके सवाल पर हातिम ने एक नज़र उसे देखा और फिर साथ बैठी अपनी बेगम को। हाफा को इस तरह से मुखातिब करने पर उसकी आंखें मुस्कुराई थी। फिर उसने संजीदा होते हुए हबूर को देखा और नफ़ी में सर हिलाया। हबूर को इनकार की तवक्को नहीं थी। इसका चेहरा बुझ गया। क्या आपको अपनी बीवी पर यकीन नहीं है? उसने चेहरे पर बेचारगी भरी मासूमियत सजाई और हाफा को देखा।
جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ حاتم نے اس سوال پر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ مجھے محترمہ، مجھے آپ کے خاندان پر، اس نے ایک نظر اسلحہ لیس افراد پر ڈالی، اور آپ کے وفادار آدمیوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ آپ کو جو بات بھی کرنی ہے یہیں بیٹھ کر کیجیے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ حبور نے منہ بسورا اور حفا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شوہر نہ ہو گیا، باڈی گارڈ ہو گیا۔ تمہارا نکاح کب ہوا اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ حفا کو بازو سے تھامتے ہوئی بولی تھی۔ آواز اس نے مدھم رکھی تھی، مگر یہ الگ بات تھی کہ حاتم تک اس کی آواز آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ وہ بظاہر ان دونوں سے لاتعلق نظر آ رہا تھا۔ کل شام میں، حافا اسے بھی آہستگی سے بولتی۔ حاتم ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سامنے کھڑے آدمیوں کو تعجب ہوا۔ اس کی جان خطرے میں تھی اور یہ صاحب مسکرا رہے تھے۔ حبور کے آنے پر وہ ایک جانب ہو گئے تھے۔ اور مجھے تمہیں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ارد گرد سب لوگوں کو کھانا پروسا جا رہا تھا۔ حبور دور اس کے مزید نزدیک آئے۔ تمہیں پوری دنیا میں صرف یہی انسان ملا تھا؟ حمزہ اس سے زیادہ ہینڈسم ہے، وہ برا منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر حافا نے اسے آنکھیں دکھائی، جبکہ حاتم ہلکا سا کھنکھارا۔ حبور چکنا ہو بیٹھی، گویا اس کا کوئی جرم پکڑ لیا گیا ہو۔ آپ میری بیگم کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اس کی بات پر حبور نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور مدد طلب نگاہوں سے حافا کی جانب دیکھا۔ فکر نہ کریں، آپ کی بیگم آپ کے خلاف نہیں ہوگی۔ حبور پر ترس کھا کر حافا بول پڑی۔ اس کی بات پر بے وقت حبور اور حاتم نے اس کی جانب دیکھا تو وہ جھونک کر رہ گئی۔ حاتم کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ چھا گئی۔ اگلے ہی لمحہ حافا کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے حبور کا ہاتھ تھاما۔ حمزہ کچھ نہیں کرے گا نا؟ حبور خاموش ہو گئی۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے آدمیوں کو دیکھا جو حبور کے آنے پر اس جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ حمزہ سے اچھی کی امید رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اور اب تو بات حافا کی تھی جس کے لیے اس نے حبور پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اسے کیا تسلی دیتی؟ اور سر جھکا کر رہ گئی۔ حاتم نے حبور کے جھکے سر کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ حاتم نے حافا کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے حاتم کو دیکھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ خانو، میں ہوں نا؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ حافا مسکرا دی۔ وہ اس پر آنکھیں بند کر کے بھی اعتبار کر سکتی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے حبور مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، عائشہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، تم فکر مت کرو۔ وہ حافا کا شانہ تھپکتی وہاں سے رخصت ہوئی۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی بھورے کامدار لباس والی لڑکی نے اس میز کا رخ کیا۔ اس کے قریب پہنچنے پر ان دونوں نے سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ ہیرا چپتی نگاہوں سے حافا کو تک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے حافا سے 2 کرسیوں کے فاصلے پر جا بیٹھی۔ حاتم بے تاثر نظروں سے نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اب اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر حافا کو انہی چپتی نگاہوں سے دیکھ رہی۔ تم حمزہ کو کیسے جانتی ہو؟ حافا اسے خاموشی سے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے حسد دکھائی دے رہا تھا۔ حاتم اس کے سوال پر خاموش رہا۔ میں اسے نہیں جانتی، وہ بے تاثر لہجے میں بولی تو ہیرا کے چہرے پر تمسخر چھایا۔ اس نے طنزیہ انداز میں حافا کو دیکھا اور پھر اپنا سر جھکا کر تالی بجائی۔ اور ریئلی، وہ تمہیں پورے گاؤں کے سامنے اپنی سردارنی قرار دیتا ہے، مگر تم تو اسے جانتی ہی نہیں۔ واہ! اس کے انداز پر حاتم کے تاثرات سخت ہوتے چلے گئے۔ جبڑے کی نسیں ابھر آئیں۔ اس نے غصے سے ہیرا کی جانب دیکھا۔ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے جا کر حمزہ سے کیجیے، اور آپ خانم سے اس انداز میں گفتگو نہیں کر سکتی۔ آپ مہربانی فرما کر ہمیں اکیلا چھوڑ دیجیے۔ وہ سرد لہجے میں بوگلا، مگر ہیرا نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ دوبارہ سے حافا کی جانب بڑھے۔ ارے واہ، تم تو بڑی کمال قسم کی لڑکی ہو، 2 مردوں کو اپنے جال میں۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حافا کا ہاتھ اٹھا اور ہیرا کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ حاتم کے تاثرات پل بھر میں ہی تبدیل ہوئے تھے۔ تنی ہوئی نسیں دفتن پرسکون اور اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیرا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے حافا کی آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ ایک معمولی سی لڑکی نے ہیرا شاہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ غصے سے کہتی کھڑی ہوئی۔ حافا نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا اور پھر وہ بھی کھڑی ہوئی۔ اگر آئندہ میرے کردار پر بات کی تو اس سے بھی برا پیش آؤں گی، وہ اسے تنبیہ کرتی واپس بیٹھ گئی۔ ہیرا چند لمحے کھڑی اسے دیکھتی اور پھر اپنے پاؤں پٹکتی وہاں پر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد حاتم نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ واہ خانم، میں آپ سے متاثر ہوا۔ حافا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ انسان کو اپنا تحفظ کرنا آنا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو جس سے بچا سکتی تھی اس سے بچا دیا۔ باقیوں کو مجھ پر چھوڑ دیں، آپ کا تحفظ میرا فرض ہے۔ اس کی بات پر حافا مسکرا دی۔ اسی لمحے پیچھے شور پیدا ہوا تو انہوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دلہن کو اسٹیج پر بٹھایا جا رہا تھا۔ وہ انہیں تمام رسومات کرتے دیکھتے رہے۔ حبور اب دودھ پلائی کی رسم کر رہی تھی۔ بلڈ ریڈ رنگ کے لہنگے میں ملبوس عائشہ کے چہرے پر رونق تھی، اور اس کے ساتھ بیٹھا سفید شیروالی میں ملبوس عصمت حبور سے بحث کرتا دکھائی دے رہا تھا۔
بالآخر دودھ پلائی کی رسم اپنے اختتام کو پہنچی اور تحائف دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ گاؤں کی سبھی خواتین نئے جوڑے کو دعاؤں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دے رہی تھیں۔ اسٹیج کے آگ جانب کھڑے حمزہ کی چپتی نگاہیں حاتم اور حافہ پر ہی مرکوز تھیں۔ اس نے ہیرا کو بھی وہاں جاتے دیکھا تھا اور اس کی خاطر توجہ ہوتے بھی دیکھی تھی۔ کافی دیر گزر گئی مگر خواتین کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے کوفت بھری نگاہ سجاد شاہ پر ڈالی جو کہ عظمت کے ساتھ والے صوفے پر براجمان تھے۔ اس کا وجود کوئلوں پر لوٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر رقم غصہ وہاں موجود ہر انسان کو دکھائی دے رہا تھا۔ تحائف کا سلسلہ ختم ہوا، رخصتی کا شور شروع ہو گیا۔ حبورہ عائشہ کے سر پر میرون چادر پھیلا رہی تھی۔ اپنی پشت پر گندم کے دانے پھینکتے ہوئے عائشہ کی آنکھیں پرنم تھیں۔ بابا حضور عبور سے ملتے وہ رو دی۔ حمزہ نے بتاثر چہرے کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عائشہ نے اسے ایک نظر دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ حافہ اور حاتم انہیں کرسیوں پر بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ رخصتی ہو چکی تو وہاں صرف گاؤں کے لوگ باقی بچے تھے جو کہ متذبذب سے کبھی حاتم کی جانب دیکھ رہے تھے تو کبھی حمزہ کی جانب، جو بابا حضور کچھ لوگوں کے ساتھ واپس باغ میں آ چکا تھا۔ حاتم اسے دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ اسے کھڑا دیکھ کر حاتم کے آدمی چکنا ہوئے۔ حافہ بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ آپ سب لوگ جا سکتے ہیں۔ بابا حضور نے گاؤں کی خواتین کی جانب اشارہ کیا تو حاتم دھیرے سے مسکراتے ہوئے 2 قدم نزدیک ہوا اور خواتین کی جانب رخ کیا۔ جی نہیں، آپ میں سے کوئی بھی یہاں سے نہیں جا رہا۔ آج سب کے سامنے یہاں فیصلہ ہوگا۔ اس کی آواز میں ایک اطمینان تھا جبکہ حافہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ حاتم نے گردان موڑ کر حمزہ کی جانب دیکھا اور اس کے قریب آیا۔ میں نے سنا ہے کہ طلحہ عوان بھی آیا ہوا ہے۔ اگر اسے بھی یہاں بلا لیا جائے تو تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ حمزہ اور بابا حضور کی بھویں سکڑ گئیں۔ طلحہ عوان کو اس معاملے سے بھلا کیا واسطہ؟ یار اسے بلاؤ نا، میں تم سب کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹی اور روش کے عین درمیان میں رکھ دی۔ وہ انہیں دیکھتا ہوا کرسی پر جا بیٹھا، ایک ٹانگ دوسری پر چڑھائی اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ تیمور کچھ دیر پہلے ہی طلحہ کو لینے گیا تھا۔ مجھے تمہاری کہانی سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حافہ کو طلاق دو اور یہاں سے چلتے بنو۔ حمزہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے حاتم کے اطمینان سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد 50 لوگ اس پر بندوقیں تانے کھڑے تھے اور اسے کہانی سنانے کی پڑی تھی۔ کاش اس کی حاتم سے کبھی ملاقات نہ ہوئی ہوتی، وہ اس کا حریف ہی نہ ہوتا۔ اس نے کہاں سوچا تھا کہ جو ہر معاملے میں اس کا حریف تھا، محبت کے معاملے میں بھی اس کا رقیب نکلے گا۔ اس نے گردن موڑ کر حافہ کی جانب دیکھا جو حبور کے ساتھ کھڑی تھی۔ آخر اسے حافہ کے نکاح کے متعلق خبر کیسے نہیں ہوئی تھی؟ اگلے ہی لمحے اس نے حاتم کی جانب دیکھا۔ مگر مجھے تو کہانی سنانے میں دلچسپی ہے اور کہانی مکمل ہونے کے بعد ان کے کرداروں میں سبھی کو دلچسپی ہوگی۔ ارے وہ دیکھو، عوان صاحب بھی آ گئے۔ تیمور کے ساتھ اندر داخل ہوتے طلحہ عوان کو اس معاملے کے متعلق کوئی خبر نہیں تھی۔ اس نے تعجب سے حاتم کو کسی کرسی پر بیٹھا دیکھا اور اس کے سر پر کھڑے ان آدمیوں کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ حاتم نے اس پر اپنی نظریں ہٹائیں اور سردار صاحب کی جانب دیکھا جن کا چہرہ بے تاثر تھا۔ سردار صاحب، میرا مشورہ کیا بیٹھ جائیں، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ آپ کہانی سنتے سنتے ہی گر پڑیں گے۔ وہ نہایت معصومیت سے پلکیں جھپکتا کہہ رہا تھا۔ حافہ کو ذرا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے حبور کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ سردار صاحب کو کھڑا دیکھ کر حاتم مسکرایا اور اپنا سر جھکا دیا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ جلا وطن شہزادوں کے مقدر میں تخت و تاج نہیں ہوتا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے پھر سے سردار صاحب کی جانب دیکھا۔ اب کی بار ان کا چہرہ بے تاثر نہیں تھا، آنکھیں حیرت کے باعث پھیل چکی تھی، چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے آگے کئی مناظر چھا گئے۔ وہ دم سادھے سامنے بیٹھے ASP حاتم کو دیکھ رہے تھے جو اپنے ایک ہی جملے سے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ چکا تھا۔ انہوں نے بے اختیار ہی ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھا۔ ان کے گلے کی گرتی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ بے ساختہ کرسی پر موجود ڈھہ گئے۔ حاتم نے گہری سانس بھر کر انہیں دیکھا اور پھر مسکراتا ہوا کرسی پر سے اٹھ گیا۔ اب وہ کمر پر ہاتھ باندھے روش پر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا یا پھر وہاں موجود لوگوں کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ سب کی نظریں ASP کے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے گلا کھنکارا اور گردن موڑ کر سردار صاحب کی جانب دیکھا۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس نے ذرا سا وقفہ لیا، پھر حافہ کی جانب دیکھا جو ایک جانب کھڑی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا اور ایک کرسی اس کے آگے کی اور پھر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے کرسی پر بٹھایا۔ خانم، کہانی کافی لمبی ہے، آپ بیٹھ جائیں۔ حافہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حبور بھی حافہ کے ساتھ ہی بیٹھ چکی تھی۔ وہ واپس روش کی جانب آیا۔ حمزہ جھنجھلاہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ حاتم اکیلا اس کے اتنے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے دل کا ایک گوشہ مطمئن تھا۔ طلحہ عوان سجاد شاہ سے کچھ فاصلے پر موجود کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے بالکل ساتھ تیمور کھڑا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ اب بھی کمر پر ہاتھ باندھے ٹہل رہا تھا۔
سیاہ کرتے شلوار قمیض میں دراز قد حاتم جاذبے نظر لگ رہا تھا۔ اس کی چال، اس کے انداز سے سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ دونوں بھووں کو سکیڑے وہ کسی سوچ میں گم نظر آتا تھا۔ ایک ریاست تھی، وہاں کا بادشاہ بہت سخت قسم کا حکمران تھا جسے اپنی روایات اور رسوم سے بہت محبت تھی۔ حاتم نے سردار صاحب کے جھکے سر کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ طلحہ ایوان نے بھی ایک جھٹکے سے سجاد شاہ کی جانب دیکھا تھا اور پھر سامنے کھڑے حاتم کو۔ اس نے چہرے پر سے نادیدہ گرد صاف کی۔ باقی افراد حیرت سے حاتم کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بھلا اس کہانی کا ان حالات سے کیا واسطہ؟ حمزہ کے آدمیوں نے اس پر اپنا نشانہ باندھ رکھا تھا اور وہ کسی ریاست کی کہانی لے کر بیٹھ گیا تھا۔ تعجب، ہزار تعجب۔ وہاں کا ایک اصول تھا کہ شاہی خاندان کی شادی صرف دوسرے شاہی خاندان میں ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے جملے پر حمزہ کے چہرے کی جھنجھلاہٹ رفو چکر ہو گئی۔ اس نے ایک حیرت سے حاتم کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر بابا حضور کے جھکے سر کو۔ اس جملے پر صرف حمزہ ہی نہیں بلکہ وہاں موجود ہر انسان چونکا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ ایک نہایت خوبصورت شہزادہ تھا اور یقیناً بادشاہت کے بعد سلطنت اسی کو ملنی تھی۔ وہ شہزادہ بادشاہ کا لاڈلی، ہر بات کو پورا کیا جاتا تھا۔ باس نے دور دراز کے کئی علاقے میں ایک فن سیکھنے کی فرمائش کی۔ وہ نہایت سنجیدہ تھا۔ اب سبھی لوگ توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ بادشاہ نے منع کر دیا مگر شہزادے نے ضد باندھ لی۔ ایسی بھوک ہڑتال کی کہ بادشاہ کو ماننا ہی پڑا۔ بادشاہ نے اپنے چند وفادار آدمیوں کے اس کے ساتھ فن سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ حافظ اسے حیرت سے تک رہی تھی۔ شہزادے نے فن تو سیکھ لیا مگر اپنی ایک اہم چیز وہاں پر چھوڑ آیا۔ اپنا دل ادھر ہی چھوڑ آیا تھا۔ اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شہزادے کو ایک معمولی لڑکی سے محبت ہو گئی جس کا تعلق کسی شاہی خاندان سے نہیں تھا۔ حمزہ نے ایک نظر حافظ پر ڈالی جو حاتم کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں، اس کی زندگی میں سید حمزہ شاہ کہیں موجود نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ کہانی اپنی کہانی لگی۔ اب وہ اس کہانی کا انجام جاننا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا رخ حاتم کی جانب موڑ دیا۔ وہ واپس آیا اور بادشاہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا تھا، مگر بادشاہ اس بات پر غیظ و غضبناک ہو گیا۔ اس نے شہزادے کو منع کر دیا مگر شہزادے کا ارادہ بھی پختہ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ طلحہ ایوان کی مستبرانہ نظریں سجاد شاہ پر مرکوز تھیں۔ شہزادہ غصے میں ریاست سے نکل گیا اور اس لڑکی کو بیاہ لایا۔ جب وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر ریاست میں واپس آیا تو بادشاہ اس قدر غصہ ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے سے بھی انکار کر دیا۔ اس نے بادشاہ کے اصولوں کو توڑا تھا اور بادشاہ کو یہ بات کسی صورت بھی گوارا نہیں تھی۔ اسی لمحے گاؤں کی چند بزرگ خواتین نے اس جوان مرد کو غور سے دیکھا اور پھر طویل سانس بھر کے رہ گئی۔ انہیں سارے معاملے کی خبر لگ چکی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کی مجلس بٹھائی جس میں شہزادے کے متعلق فیصلہ کیا جانا تھا۔ اس مجلس میں بادشاہ کے 2 بھتیجے بھی موجود تھے جو کہ تخت کے خواہاں تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے چند مشیروں کو اپنے ساتھ ملا اور شہزادے کو جلاوطنی کی سزا دینے کا مشورہ دیا۔ بادشاہ کچھ دیر غور کرتا رہا اور پھر اسے یہ سزا معقول لگی۔ جس ریاست کا تاج اس کے سر پر ہونا تھا اسے اب اس جانب رخ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ زخمی انداز میں مسکرا دیا۔ حمزہ اسے تحیر سے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا حفا کے ساتھ کے لیے اسے بھی جلاوطن ہونا پڑے گا؟ شہزادے کی جلاوطنی کے بعد بادشاہ کمزور پڑتا گیا۔ اس کی طاقت ماند پڑنے لگی۔ ایک رات اس کی خوابگاہ سے اس کی لاش ملی۔ لاش کے ساتھ وصیت بھی موجود تھی جس کے مطابق اگلا بادشاہ اس کا بڑا بھتیجا ہوگا۔ ریاست کے لوگوں نے وصیت کے مطابق تخت پر مرحوم بادشاہ کے بڑے بھتیجے کو بٹھا دیا۔ وہ تخت جس پر بادشاہ کے بیٹے کا حق تھا وہاں اس کا بھتیجا بیٹھا تھا۔ ریاست کے چند لوگوں نے اس کے خلاف مہم چلائی مگر انہیں خاموش کروا دیا گیا۔ چند ہی عرصے میں لوگ بادشاہ کے جلاوطن بیٹے کو بھول گئے۔ وہ خاموش ہو گیا، ایک طویل سانس بھری اور تیمور کی جانب دیکھا۔ پانی۔ حمزہ کے اشارے پر تیمور نے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ خالی گلاس واپس پکڑاتے وہ دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ کہانی کا ایک حصہ مکمل ہو گیا، باقی کہانی پھر کبھی سناؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو حمزہ نے اپنی مٹھیاں بھیج دیں۔ کہانی سنانے کا کیا مقصد تھا؟ حافظ کو طلاق دو یا پھر مرو۔ حمزہ کی بات پر شہزاد شاہ کھڑے ہو گئے، اس کی جانب دیکھا۔ حمزہ، اسے جانے دو۔ ان کے لہجے کا روب ابھی بھی باقی تھا۔ حمزہ نے ایک نگاہ ان پر ڈالی اور پھر حافظ کو دیکھا۔ یا تو یہ یہاں سے جائے گا یا اس کی لاش جائے گی یا پھر ان کے رشتے کی میت۔ میں اسے ایسے یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے ایک اشارہ کیا تو سارے آدمی چوکنا ہو گئے۔ جن آدمیوں نے بندوقیں نیچے کر لی تھیں واپس سے حاتم پر تان لی۔ ان سب کے ہاتھ ٹریگر پر موجود تھے۔ یہاں حاتم کا اشارہ ملتا اور وہاں سے وہ حاتم کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کر ڈالتے۔ حاتم ان کی جانب دیکھ کر دوبارہ سے مسکرایا۔ وہ مسکراتے ہوئے چل رہا تھا، پھر وہ چند پل کے لیے سردار صاحب کا چہرہ دیکھتا رہا۔
پھر دفتن سنجیدہ ہوا، یوں کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی ہلکی سی رمق بھی باقی نہ رہی تھی۔ اس نے ان کی بوڑھی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ لی۔ ہواؤں نے بھی اپنا دم ساتھ لیا، گویا وہ کسی انکشاف کی منتظر تھی۔ وہ بادشاہ سعید عبدالودود احمد تھا، اور وہ جلاد وطن شہزادہ سعید عبدالرحمن احمد شاہ۔ ہر کسی کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ حمزہ نے الجھتے ہوئے بابا حضور کی جانب دیکھا۔ حاتم ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر کرسی پر براجمان ہو گیا، یوں کہ پشت کرسی کے ساتھ ٹکی ہوئی اور چہرے پر مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی۔ اب وہ بولا تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ میں سید حاتم عبدالرحمن احمد شاہ ہوں، سعید عبدالودود احمد شاہ کا پوتا اور سعید عبدالرحمن احمد شاہ کا بیٹا۔ اس کی آواز گونجدار تھی اور اس گونج نے وہاں موجود ہر انسان کو ساکن کر دیا۔ طلحہ عوان نے تعجب سے اس ASP کو دیکھا، جبکہ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے بابا حضور کی جانب دیکھا۔ وہ اس سارے قصے سے انجان تھا۔ حاتم کا تعلق اس کے خاندان سے تھا، مگر کیسے؟ اب جو بھی مجھ پر گولی چلانا چاہتا ہے وہ چلا سکتا ہے، میں یہاں بالکل نہتا بیٹھا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں کی کینچی بنائی اور سر کے نیچے رکھ دی۔ پھر وہاں موجود ہر انسان نے اس آدمیوں کے ہاتھوں سے بندوق کو نیچے گرتے دیکھا۔ حاتم یوں ہی اطمینان سے بیٹھا تھا۔ حمزہ کے چہرے پر نہ سمجھی پھیل گئی۔ وہ کبھی حاتم کی جانب دیکھ رہا تھا تو کبھی زمین پر پاؤں کے بل سر جھکائے بیٹھے ان آدمیوں کو۔ آجو حمزہ کے چہرے پر نہ سمجھی پھیل گئی۔ وہ کبھی حاتم کی جانب دیکھ رہا تھا تو کبھی زمین پر پاؤں کے بل سر جھکائے بیٹھے ان آدمیوں کو۔ جب حاتم کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے، لمحے بھر میں ہی بازی پلٹ چکی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ یہ آدمی تو اس کے حکم کے پابند تھے، تو انہوں نے بندوقیں کیوں نیچے پھینک ڈالی؟ اور وہ حاتم کے آگے سر جھکائے کیوں بیٹھے تھے؟ حاتم نے اس کے چہرے پر پہلی الجھن دیکھی اور پھر دھیرے سے مسکرایا۔ او پیارے حمزہ، لگتا ہے کہ تم ابھی تک میری کہانی کے نتیجے تک نہیں پہنچے۔ میں ذرا تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ وہ اپنا کرتا جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا چہرے حمزہ کے جانب سامنے جا کھڑا ہوا۔ حمزہ کو معلوم نہیں تھا کہ آج کے دن بھی اس پر دوسرا انکشاف ہونے والا تھا، اور یہ ایسا انکشاف تھا جسے وہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ کے بھتیجے کا نام سعید ذوالفقار شاہ تھا۔ اس نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس پر دوسرا دھماکہ کیا۔ اور اس گاؤں کا اصل وارث ہوں۔ یہ حویلی آج بھی میرے باپ کے نام پر ہے۔ حمزہ کو یوں لگا کہ اس کی زندگی بھر کی ریاست اس سے چھین لی گئی اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ حاتم عبدالرحمن ہر اس چیز کا حقدار نکلا جس کی حمزہ نے طلب کی تھی۔ اس نے اپنے مفلوج ہوتے اعصاب کے ساتھ حاتم کو بابا حضور کی جانب بڑھتے دیکھا۔ حاتم ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ سردار صاحب کی جانب بڑھے، جن کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نہیں تھے۔ وہ اس کے پہلے جملے پر ہی سمجھ گئے تھے وہ کون تھا۔ وہاں موجود تمام انسانوں کی آنکھوں نے حیرت سے اگلا منظر دیکھا۔ حاتم نے دھیرے سے سردار کے سر پر سے دستار اٹھا لی۔ سجاد شاہ نے اچنبھے سے اپنے سامنے کھڑے حاتم کو دیکھا، جو دستار اپنے ہاتھوں میں لیے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے واپس ہٹا اور دستار کو ہر زاویے سے دیکھتا رہا۔ سب کی نظریں اس کے ہاتھوں میں موجود دستار پر تھیں۔ اگلے چند لمحوں میں دستار کو اپنے سر کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ پھر ابھی دستار اس کے سر کے عین اوپر تھی کہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے سردار نہیں بننا تھا، مگر اس کے علاوہ صرف ایک ہی وارث تھا، اور وہ تھا سعید حمزہ شاہ۔ اس نے دستار واپس نیچے کرتے ہوئے پرسوچ نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ سب لوگ اس کے اگلے قدم کے انتظار میں تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر حاتم عبدالرحمن شاہ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ حاتم دستار لیے حمزہ کی جانب بڑھا۔ اس کا ایک ایک قدم پر وہاں موجود ہر انسان کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ حمزہ حیرت بھری نگاہوں سے اسے اپنی جانب آتے دیکھتے حاتم کو دیکھ رہا تھا۔ دفتن وہ اس کے پاس آ کر رک گیا۔ حمزہ نے ایک نظر دستار پر ڈالی اور پھر حاتم کو دیکھا، جس کے تاثرات نافہم سے تھے۔ وہاں خاموشی چھائی رہی، ایسی خاموشی جو کسی اہم فیصلے سے قبل پھیلتی ہے، یا پھر ایسی خاموشی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور رات اپنے پر پھیلانے کو تیار تھی۔ مختلف روشنیوں میں سجے اس باغ میں موجود ہر انسان ASP حاتم کو دیکھ رہا تھا، جو کہ گاؤں کا قانونی وارث نکل آیا تھا۔ حاتم کی اگلی حرکت پر حمزہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ دستار کو اپنے ہاتھ میں لیے دوسرے ہاتھ سے حمزہ کے بال درست کر رہا تھا۔ حمزہ نے اپنے قریب کھڑے حاتم کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سخت تاثر نہیں تھا۔ وہ انتہائی نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ حمزہ نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ حاتم کا ہاتھ تھما تو اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے حاتم کھڑا اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور پھر حمزہ نے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھرتے دیکھی، جو پل بھر میں ہی غائب ہو گئی۔ حاتم حمزہ سے قد میں محض 1 انچ بڑا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تقریباً ایک جیسے ہی لگا کرتے تھے۔ حاتم نے ایک بھرپور نگاہ دستار پر ڈالی۔ اس کے بعد کا عمل اس کے منصوبے کا حصہ نہیں تھا۔
وہ یہ کبھی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر اسے اس وقت یہی فیصلہ درست لگ رہا تھا۔ اس کے دستار کو اپنی گرفت لیے ہوئے ہاتھ حمزہ کے سر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اب وہ آہستگی سے دستار حمزہ کے سر پر باندھ رہا تھا۔ حمزہ کی نگاہ اس کے ہاتھوں سے ہوتی اس کے چہرے پر جا پہنچی۔ اسے لگا کہ حاتم کی آنکھیں ہلکی سی نم تھیں، مگر اس نے وہم سمجھ کر اپنی سوچ کو جھٹک ڈالا۔ اس کے سر پر دستار باندھنے کے بعد حاتم نے سنجیدگی سے اس کے ساتھ چند الٹے قدم بھرے اور پھر حمزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا۔ سردار حمزہ شاہ، تمہیں شاہ گر مبارک ہو۔ آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش آج پوری ہو ہی گئی۔ اس کے لہجے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ خوش تھا یا غمگین۔ پھر اس نے رخ موڑتے ہوئے حویلی کی جانب دیکھا۔ چند لمحے وہ کھڑا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر دھیرے سے آسمان کی جانب بڑھا۔ مجھے اس حویلی میں اور دستار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ویسے بھی میری ماں نے درست کہا تھا کہ جلا وطن شہزادوں کے مقدر میں تخت و تاج نہیں ہوتا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر حافہ کی جانب دیکھا جو نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ حافہ اسی حویلی کی بہو بنے گی، تو تم درست تھے۔ حافہ اسی حویلی کی بہو ہے۔ وہ پھر چلتے ہوئے حمزہ کے قریب آیا۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ اس کا اشارہ دستار کی جانب تھا۔ اب مجھ سے حافہ مت مانگنا، وہ ایک جیتی جاتی انسان ہے، میری یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں ابھی تک بے یقینی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ گڑھ کی دستار اس کے سر پر تھی۔ آج کا دن نہ جانے اپنے ساتھ کیسے کیسے راز لے کر آیا تھا۔ یکدم حاتم کے چہرے سے سنجیدگی غائب ہو گئی اور پھر وہی طمانینت بھری مسکان پھیل گئی۔ وہ کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے طلحہ وان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں سرد سا کوئی تاثر موجود تھا۔ تو آگے کی کہانی شروع کرتے ہیں، جس کی مرکزی کرداروں میں سے ایک طلحہ وان صاحب ہی ہیں۔ وہ اس کے آگے سے ہٹتا دوبارہ روش کی جانب بڑھ گیا، پھر سر جھکائے آدمیوں کی جانب دیکھا اور انہیں اٹھنے کے لیے کہا۔ ان سب کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ دوسری جانب طلحہ وان نے بے اختیار سردار صاحب کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں چند اشارے ہوئے اور وہ اس سے آگے کے راز کو باہر نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ حاتم اب ان آدمیوں کو ایک جانب کھڑا ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اسے ہمیں سردار صاحب کے ساتھ بیٹھے وجود میں ایک جنبش ہوئی۔ وہ جنبش اس قدر معمولی تھی کہ کسی کی بھی اس جانب نگاہ نہیں پڑی تھی، کیونکہ ہر انسان کے لیے اس وقت صرف حاتم اہم تھا۔ اس ہلکی سی حرکت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گونج بہت بڑی تھی۔ سردار صاحب سے کچھ فاصلے پر موجود طلحہ وان کے ہاتھ میں موجود بندوق سے چھوٹی سی گولی برق رفتاری سے نکلی۔ بندوق کی ناک کا رخ حاتم کی جانب تھا۔ گولی بجلی کی رفتار سے بندوق سے نکلی اور حاتم کے وجود میں پیوست ہو گئی اور وہ یکدم لڑکھڑا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی تپتا ہوا لوہا اس کے جسم میں سوراخ کر چکا تھا۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں مچ لیں، اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سرخ رنگ کا مایا بڑی تیزی کے ساتھ اس کے جسم سے باہر نکل رہا تھا۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے گولی چلانے والے کی جانب دیکھا۔ اس اچانک ارتداد پر وہاں موجود ہر انسان بوکھلا اٹھا۔ خواتین نے بے اختیار ہی پیچھے کی جانب قدم اٹھائے تھے، جبکہ اسلحہ لیس افراد طلحہ وان کی جانب بڑھے تھے۔ ان سب میں صرف ایک وجود بڑی تیزی سے حاتم کی جانب لپکا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس حافہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر حاتم کے پاس جا پہنچی۔ حاتم اپنے جبڑے بھینچے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حافہ کو دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر داہنے کندھے سے اس قدر درد اٹھا کہ وہ مسکرا نہیں سکا۔ حافہ نے اس کے قریب آ کر اس کے زخمی کندھے کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کے کندھے سے خون مسلسل بہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے نقاہت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کندھے کو پکڑتے ہوئے وہ ساتھ موجود کرسی پر جا بیٹھا۔ حافہ ہنوز فکری انداز میں اسے تک رہی تھی۔ حاتم نے عاجز آ کر اس کی جانب دیکھا۔ دوسری جانب طلحہ وان کو وہ لوگ اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ حافہ کی نظروں میں محض فکر نہیں تھی، بلکہ کوئی اور جذبہ بھی تھا۔ آپ کون ہیں؟ حافہ کی نظریں اس کے کندھے سے ابلتے خون پر جمی تھی، جبکہ لہجہ بے تاثر تھا۔ حاتم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ خاموشی رہا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے سب سے پہلے حافہ کو یہ سب کچھ بتانا چاہیے تھا، مگر وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ حافہ کا شاہ گڑھ سے کوئی تعلق ہوگا۔ اس کی نظر اپنے خون آلود ہاتھ پر پڑی اور پھر حافہ کے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ ان ہاتھوں سے اس کے ہاتھ نہیں تھام سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ مجھے سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے تھا، مگر مجھے موقع نہیں ملا، وہ تکلیف کی شدت کے درمیان بولا۔ اسی لمحے کوئی بڑی تیزی کے ساتھ حافہ کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ حافہ نے ہٹ سٹ کر گردن موڑی اور حاتم نے سر اٹھا کر دیکھا تو حمزہ ان سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کی نظریں حاتم کے زخمی کندھے پر مرکوز تھیں۔ آؤ، میں تمہیں ہسپتال لے چلوں۔ نقاہت کے باعث حاتم کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔ اس نے حمزہ کی جانب دیکھا جس کے سر پر بھی دستار بندھی تھی، پھر گردن موڑ کر حافہ کو دیکھا۔ وہ یہاں حافہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے یہاں کے موجود کسی ایک انسان پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا رہا۔
اسے اس وقت اپنے سے زیادہ اپنی بیوی کی فکر تھی۔ حافظ اس کے تاثرات جانتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ وہ اس کی گود میں دھرے اس کے خون آلود ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے وہ ہاتھ تھام لیے۔ حاتم ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اس نے بے اختیاری حافظ کی جانب دیکھا جس کی نقاب سے آتی آنکھوں سے نہایت مقدس جذبات جھلک رہے تھے۔ اس کے پیچھے کھڑے حمزہ نے یہ دیکھتے ہوئے لب بھینچے۔ اسے اس لمحے حاتم سے حد درجہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ حافظ کو اس سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہسپتال چلتی ہوں۔ اس کی بات پر حمزہ کی آنکھیں پھترا گئیں جبکہ حاتم نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے حمزہ پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ حافظ کے معاملے میں تو قطعی نہیں۔ آپ ہادی کو کال کریں، اس سے کہیں کہ وہ آپ کو لے جائے۔ وہ مدھم آواز میں بولا۔ آخر میں درد کی شدت کے باعث ہلکی سی کراہ ابھری۔ حافظ کی آنکھیں اسے تکلیف میں دیکھ کر نم ہوئی۔ آپ فکر مت کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں ہوش میں آتے ہی ساتھ ہی آپ سے بات کروں گا۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرتا کہہ رہا تھا۔ اس کا سیاہ کرتا کندھے کی جانب سے مکمل طور پر خون آلود ہو چکا تھا۔ خون کی بدبو روک تھام نہ کرنے کی وجہ سے کافی نقصان ہو چکا تھا۔ پیچھے ہٹیے، اسے ہوش کھوتا دیکھ کر حمزہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بولا۔ اس کی آواز پر حاتم نے اپنی بند آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ حافظ ایک جانب کھڑی ہو چکی تھی۔ حاتم نے دھندلکے کے پار حمزہ کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ اسے ایک جانب سے سہارا دے رہا تھا۔ اپنا مکمل زور لگا کر حاتم کھڑا ہوا۔ چند آدمیوں کی اس کی جانب نگاہ پڑی تو وہ حمزہ کی مدد کی خاطر اس کے قریب آئے۔ ان آدمیوں کی مدد کے ساتھ حمزہ نے حاتم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ خون کے مسلسل بہاؤ کی وجہ سے اب مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ حمزہ نے ایک نظر حاتم پر ڈال کر گردن موڑ کر تیمور کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جو کچھ مرضی ہو جائے، حافظ کو یہاں سے جانے مت دینا۔ اس کے بھائی کو پکڑ لو یا جو کچھ مرضی کرو، مگر میرے واپس آنے تک وہ یہاں سے نہیں جانی چاہیے۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ حمزہ نے دستار اپنے سر سے اتار کر نہایت احتیاط کے ساتھ تیمور کو تھما دی۔ حضور، میں آپ کے ساتھ آؤں؟ اسے جھجکتے ہوئے سوال کیا تو حمزہ نے نفی میں سر ہلایا اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اگلے چند لمحوں میں سیاہ حویلی کے لمبی روش پر فراٹیں بھر رہی تھی۔ حافظ ہادی کو کال کر چکی تھی اور اس وقت حبور کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ بابا حضور کی سخت نظروں سے بچانے کی خاطر حبور حافظ کو اندر لے آئے تھے۔ ہیرا کے علاوہ حافظ کے ساتھ کسی نے بھی بدتمیزی نہیں کی تھی، البتہ حافظ کو ہر کسی کی نظروں میں اپنے لیے غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ طلحہ عمان اور سجاد شاہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے۔ ان دونوں کے تاثرات میں پریشانی کا عنصر واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ بظاہر تو وہ دشمن تھے، مگر ان دونوں کا اصل میں ایک دوسرے سے کیا تعلق تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں موجود خواتین نے واپسی پر پورے گاؤں میں وہاں ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا اور اب یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ ASP حاتم عبد الرحمن شاہ کا بیٹا تھا اور اس حویلی اور گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمین کا قانونی وارث۔ اسے دستار حمزہ کے سر پر باندھے اور ہم سے حمزہ شاہ کر سردار تھا۔ سبھی لوگ ایک بات کو لے کر محتجب تھے کہ سجاد شاہ خاموش کیوں تھے؟ انہوں نے کیوں خاموشی سے وہاں سے ہونے والی ہر بات کو تسلیم کر لیا تھا؟ کیا وہ یہ سب کچھ پہلے سے جانتے تھے یا پھر کوئی اور راز ظاہر ہونا ابھی باقی تھا؟ ہر کسی کو شاہ کر کے مستقبل کی فکر تھی۔ ایک جانب حاتم زخمی تھا تو دوسری جانب حمزہ شاہ اس کی بیوی کو اپنی سردارنی بنانا چاہتا تھا۔ سب کو شاہ کا شرازہ بکھرتا دکھائی دینے لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس جنگ کی بنیاد زند بنی ہے اس نے انسانیت کو خسارے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ حافظ، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ حبور نے سر جھکائے بیٹھی حافظ کو دیکھا جس نے سنہری نقاب کھول ڈالا تھا اور اب وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ شدید خوف کے باعث کپکپا رہے تھے۔ اسے حاتم کی سلامتی کے علاوہ یہاں کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا۔ حبور کی بات پر اس کے لب ساکن اور اس نے حبور کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، مدھم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی جانب دیکھا جن پر ہلکا سا خون لگا تھا۔ کیا اس کی خوشیوں کی مدت اس قدر مختصر تھی؟ ابھی کل تو ان کا نکاح ہوا تھا اور آج حاتم زخمی تھا۔ اس کی سبھی خوشیوں کو آخر زنگآلود کیوں لگا جاتا تھا؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور رخسار پر بہہ گیا۔ حبور نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ اس نے خاموشی سے آنسو بہاتی حافظ کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے حبور کی جانب دیکھا۔ وہ میری عزت کا حاصل ہے حبور، اسے کھو دیا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، میں تہی دامن ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آگے پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو رخسار سے ہوتے اس کے ہاتھوں پر جا گرے۔ حبور کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اس نے حافظ کو ایسا تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی حافظ تو مضبوط تھی، ویسی باتیں کر کے اسے کیوں ڈرا رہی تھی؟ کیا اسے حاتم اس قدر عزیز تھا؟ حافظ نے باہر سب کے سامنے ایک آنسو نہیں بہایا، ان آنسوؤں کو قید کر کے رکھا تھا، مگر حبور کے سامنے وہ اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، دیکھو وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حبور نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی، مگر حافظ پیچھے ہٹ گئی۔
اسے سہارا نہیں چاہیے تھا، اسے حاتم کی زندگی چاہیے تھی۔ حبور اسے دیکھ کر رہ گئی، جو نم آنکھوں کے ساتھ اسے پیچھے رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ حبور نے گہرا سانس بھرا اور سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ ہزار منع کرتی مگر اس وقت حافظ کو حبور کی ضرورت تھی۔ وہ تمام جھجک پر پس پشت ڈال کر اس کے مزید نزدیک آئی اور حبور کی گرفت کے ساتھ اور مضبوط گرفت کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ آہستگی سے اس کی کمر تھپک رہی تھی۔ حافظ بے حس و حرکت حبور کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے حبور کے گرد اپنی بازو نہیں پھیلائے۔ اس کے آنسو تھمنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو حبور نے اسے پیچھے ہونے دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ حافظ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ حبور اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا؟ حبور کے سوالیہ انداز پر حافظ نے اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب ہے آج جو کچھ ہوا کہ حاتم اس حویلی کا وارث اور قانونی طور پر پوری جائیداد کا مالک، تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا؟ حافظ نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے تو صوفیہ بیگم نے بس اتنا بتایا تھا کہ حاتم یہاں کا ASP تھا۔ اس کے علاوہ تو اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ ویسے اگر تم سے پوچھا جائے تو تم کس کا انتخاب کرو گی؟ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ حمزہ کا یا حاتم کا؟ اس کے سوال پر حافظ اسے بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھا۔ میں بنا سوچے سمجھے حاتم کا انتخاب کروں گی۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، بے لچک۔ حبور اس کے چہرے پر پہلی سنجیدگی کو دیکھتی رہی۔ ہر چیز نے اس کی بات سننے کے لیے چپ سادھ لی تھی۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ حبور کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ حاتم کے حق میں بے جھجک بول سکتی تھی۔ حبور کی آنکھیں سراپا سوال بنی اور آفا دھیرے سے مسکرا دی۔ وجہ یہ نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ مجھے معلوم ہے اگر میرا اس سے نکاح نہ ہوتا تب بھی مجھے زیادہ فرق نہ پڑتا۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ حبور کے وجود میں ذرا سی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حافظ سچ کہہ رہی ہے۔ میں ہمیشہ اس کا انتخاب کرتی چاہے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی مرد ہوتا، کیونکہ وہ میرا احترام کرتا ہے۔ وہ مجھے اپنی ملکیت نہیں سمجھتا۔ آج اس نے سب کے سامنے جو کہا وہ ہمارا رشتہ بنانے کے لیے کہا۔ وہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ اس کی موجودگی مجھے بے سکون نہیں کرتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی موجودگی انسان کو مضطرب کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے۔ انسان ان کی موجودگی میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ جانتی ہو ایسی موجودگی کس کی ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں اپنا ابرو اٹھایا۔ حبور نے جواباً نفی میں سر ہلایا۔ آفا کچھ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہے، پھر اس کے لب آہستگی سے پھڑپھڑائے۔ حمزہ کی موجودگی۔ حمزہ کی موجودگی مجھے بے سکون کرتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے فوراً اس سے دور ہو جاؤں، کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں اس کا سایہ بھی میرے آس پاس نہ پھٹکے۔ اس نے گہرا سانس بھر کے خاموشی سانت لی۔ حبور کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے حافظ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم خود غرض بن رہی ہو حافظ؟ وہ دھیرے سے بولے تو حافظ کے ابرو اٹھے۔ اس نے غور سے حبور کا چہرہ دیکھا تو وہ حمزہ کی حمایت کرنا چاہتی تھی۔ جہاں ایک جانب خوشیاں اور دوسری جانب دکھ تو انسان کو خوشیوں کو منتخب کر کے خود غرض بن جانا چاہیے۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ بول رہی تھی۔ حمزہ بہت ضدی ہے حافظ۔ وہ کسی خدشے کے پیش نظر بول رہی تھی۔ حاتم بہت بہادر ہے حبور۔ حبور اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر گہرا سانس بھر کر کھڑی ہو گئی۔ ہادی کے آنے تک کچھ دیر آرام کر لو، وہ حافظ سے کہتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کیا وہ سچ میں عبد الرحمن کا بیٹا ہے؟ اس کمرے میں ہلکی سی سرگوشی ابھری۔ ادھر اس وقت دو وجود موجود تھے۔ ان دونوں کے چہرے پر اضطراب رقم تھے۔ دوسرے وجود نے سر تھام رکھا تھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ سرگوشی کا جواب سرگوشی میں دیا گیا۔ تو اب تک وہ کہاں تھا؟ اور ہم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ ہمیں کیوں نہ ملا؟ اس کے سوالوں پر دوسرے وجود نے میں نفی میں سر ہلایا۔ معلوم نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اگر وہ واپس آ گیا، اگر اس نے ہمارے راز فاش کر ڈالے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس کے مستربانہ انداز پر اس کے سامنے بیٹھے وجود کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نکاحت زدہ چہرے پر وہ مسکراہٹ کافی خطرناک معلوم ہو رہی تھی۔ دوسرا وجود اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں کھیل کے مہرے کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کون سے وقت میں کون سی چال چلے گا۔ کھیل کی بساط میرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ پہیلیوں میں بات کرتا صوفے سے ٹیک لگا دی، جبکہ دوسرے وجود کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ شاید اسے مقابل کی بات کھٹک رہی تھی۔ آج گاؤں کی سڑک پر چلتی گاڑی کی رفتار کچھ دن پہلے سے بہت مختلف تھی۔ آج وہ گاڑی فراٹے نہیں بھر رہی تھی بلکہ سست روی سے چل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بیک ویو مرر پر ڈالی جہاں حاتم کا ہوش و حواس سے بیگانہ وجود دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نظر حاتم کے چہرے سے ہوتے اس کے کندھے پر جہاں ٹھہری، جہاں میرون اور سیاہ دوپٹے کا ایک ٹکڑا بندھا تھا جو کہ حافظ نے باندھا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر سگریٹ کیس سے نکالا اور اسے سلگانے لگا۔ اگلے چند لمحوں میں سگریٹ کے لمبے لمبے کش بھرتا نظر آ رہا تھا۔
गाड़ी की रफ्तार इस कदर मध्यम थी कि वो शायद ही 2 घंटों में शहर पहुंच सके। ये रात पूरे चांद की रात थी, इसलिए रात अपना मुकम्मल अंधेरा फैलाने में नाकाम रही। हमजा बेतासुर चेहरा लिए गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहा था। सिगरेट थोड़ा सा बचा था तो इसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। रास्ता इंतहाई सुनसान था और दूर कहीं से जानवरों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। मुमकिन था कि इसका सामना किसी जानवर से हो जाता। उसकी कनपट्टी की नजरें उभरी हुई थी, जबकि ज़हीन से आंखों में कोई सोच गर्दिश कर रही थी। वो आज होने वाले वाक़यात के मुतालिक सोच रहा था। एकदम रात की पुरसकून खामोशी में दरार पैदा करते हुए गाड़ी के पहिए चढ़चढ़ाए और गाड़ी एक झटके के साथ साकिन हुई। वाहिस्तगी से दरवाज़ा खोलता बाहर निकला। 14वीं का चांद अपने जोबन पर था और उसकी चांदनी में इसका दराज सरापा ह्योला सा दिखाई दे रहा था। उसके जबड़े भींचे हुए थे, जबकि लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस थे। वह चंद लम्हे गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा रहा। सफ़ेद कुर्ते पर जगह जगह सुर्ख रंग के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसने लंबा सांस भरा झटके से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। अंदर हातिम का वजूद बेसुध पड़ा था। वह चंद लम्हों के लिए उसके चेहरे की जानिब देखता रहा, जहाँ बेहोशी के बावजूद तकलीफ के आसार रकम थे। वो अपने लब भींचते उसे देखता रहा, फिर भी उसने एक हाथ से इसका बहाना कंधा पकड़ा और उसे बाहर घसीटा। सब चांद की रोशनी में 2 वजूद दिखाई दे रहे थे। स्या लिबास वाले हेले को घसीटता सफ़ेद लिबास वाला हेला वो उसे सड़क के किनारे पर लाकर रुका और उसके पास पैरों के बल बैठ गया। इसका चेहरा सर्द था, इंतहाई सर्द। वो अपनी सर्द आंखों से हातिम की बेहोश वजूद को देखता रहा, फिर नहायत बेदर्दी से इसके जख्मी कंधे पर से खून आलूद कपड़ा खोला। इस जद्दोजहद में उसके हाथ फिर से सुर्ख हो गए थे। मैरून और स्याह कपड़ों के टुकड़ों को उसके वजूद से अलग करने के बाद वो इस कपड़े को कुछ देर तक देख रहा। उसके तासुरात से इसके इरादे वाजे नहीं हो रहे थे। फिर वो खड़ा हुआ और गाड़ी की जानिब बढ़ा। चल लम्हों बाद वो वापस हातिम की तरफ आ रहा था, मगर अब की बार उसके हाथ में वो खून आलूद कपड़ा नहीं था, बल्कि इसके दाहिने हाथ में उसकी बंदूक थी। उसने चंद लम्हे के लिए अपने हाथ में मौजूद बंदूक को देखा और फिर इन्हें सर तासुरात के साथ हातिम को देखा। दफतन उसकी समात में चंद जुमले गूंजे। एक लम्हे के लिए हाथ में मौजूद पर गिरफ्त कमज़ोर पड़ी। हातिम अब्दुर्रहमान तुम्हारे साथ दुश्मनी का ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम दोस्ती निभाओ या फिर दुश्मनी, ये तुम्हारी मर्जी है। वो 2 कदम उसके नज़दीक आया। हातिम के चेहरे पर तकलीफ के आसार बहुत नुमाया थे। अगर तुम्हारे हाथ मुझ तक दोस्ती की नीयत से पहुँचेगा तो मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूँगा, और अगर वार करने की नीयत से पहुँचा तो तुम्हारा हाथ सलामत नहीं रहेगा। उसके चेहरे पर लम्हे भर के लिए इस्तेहज़ा फैल गया। उसने अपने हाथ की जानिब देखा और फिर हातिम अब्दुर्रहमान के बेहोश वजूद की तरफ। वो तंज़ी अंदाज में मुस्कुराया, मगर कोई सड़क पर खड़ा चिल्ला कर कह रहा था कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, और ये कि मैं इसका पसंदीदा हरीफ हूँ। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों का तासुर नरम हुआ, मगर अगले ही पल वो दोबारा से सख्त हो गया। आई हेट यू हातिम। वो ज़रा सा झुका। उसकी सर्द आवाज़ गूंज फैलाने में गूंजी थी। अब की बार लहजे में नफरत की रमक भी शामिल थी। एंड आई रियली हेट यू। वो गुर्राया था। अब के इसके चेहरे पर कोई तरम तासुर नहीं था। उसकी निगाहों के सामने आज शाम का मंजर छा गया, जहाँ हातिम हाफा को अपने साथ लिए खड़ा था। कि मेरी खानिम है, शी इज़ माई वाइफ। इसके दिल में आग का शोला जल रहा था। इसके सामने मौजूद इंसान इसका रकीब था, और इस इंसान के इसके अंदर कोई रहम नहीं था। मैं इस गांव का असली वारिस हूँ। अब इसके चेहरे पर गैर इंसानी जज्बा था। अपने दुश्मन को ख़त्म कर देने का अज़म था। वो पथराई हुई नज़रों से हातिम को देखता रहा, फिर इसके पास झुका। तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास नहीं है? इसका लहजा नफरत में डूबा हुआ था। वो उसके चेहरे पर कुछ खोज रहा था, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। वो खड़ा हुआ से थोड़े फासले पर गया। बंदूक वाला हाथ आगे बढ़ा, मगर ऐन इसी लम्हे इसके लाशोर में कई मनाजिर फैल गए। 5 साल वो दोनों पूरे 5 साल इकट्ठे रहे थे। इनके दरमियान चाहे खुशगवार ताल्लुकात कायम नहीं, मगर वो इन 5 सालों में एक साथ थे। बाहमी चपकलश और दुश्मनी के बावजूद इनकी कई यादें एक दूसरे से वाबस्ता थे। वो खाली नज़रों से हातिम को देखता रहा। क्या हातिम अब्दुर्रहमान इस अंजाम के काबिल था? क्या उसके मुकद्दर में इस तारीख सड़क के किनारे तड़प कर मरना लिखा था? अगले ही लम्हे उसने अपनी सोचों को झटक कर बंदूक वाला हाथ आगे किया। इसी लम्हे आज शाम का मंजर उसकी आंखों के सामने छा गया, जहाँ हातिम इंतहाई नरमी से इसके बाल सहला रहा था। फिर उसने हमजा के सर पर दस्तार बांधी थी। इस मंजर की याद आते ही हमजा के गले में गिरती उभर कर मादूम हुई। उसने बेसाख्ता ही लंबा सांस भरा। इस मंजर के बाद उसे खुद को पुरसकून करने के लिए काफ़ी वक्त लगा। अब वो बेतासुर निगाहों से हातिम को देख रहा था। इसके चेहरे को देखते ही उसे फिर से इसका और हाफा का रिश्ता याद आया, और फिर इसके जबड़े भींच गए। वो 2 कदम मज़ीद नज़दीक आया और आंखें बंद कर ली। ये हातिम अब्दुर्रहमान है, और ये। एक लम्हे के लिए वो रुका और अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। हाफा का शौहर है। इसका बनना तुम्हारी खुशियों के लिए ज़रूरी है। उसने एक झटके से आंखें खोली।
अब की बार आंखों में कोई झिझक नहीं थी। उसने हातिम के बाहिनी कंधे का निशाना लिया, फिर गोली बर्क रफ्तारी के साथ उसके कंधे में पेवस्त हो गई। हातिम के बेहोश वजूद में सिर्फ एक लम्हे के लिए हरकत हुई। गोली की आवाज़ के साथ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी सुनाई दी। हमजा सर्द चेहरे के साथ हातिम के बाहिनी कंधे से खून बहता देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने हातिम की दोनों टांगों का निशाना लिया। रात की खामोशी में गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। हातिम की दोनों टांगों से खून उबल उबल कर निकल रहा था। इसके तमाम कपड़े खून में रंगे हुए नजर आ रहे थे। हमजा ने बंदूक एक तरफ रखी और फिर उसकी जानिब बढ़ा। अब वो टांगों से हातिम के चेहरे पर वार कर रहा था। फिर उसने अपना पाँव हातिम की पसलियों में मारा। हातिम के बेहोश वजूद में हल्की सी कराह निकली। अब हमजा उसके चेहरे पर दर वार करता रहा। उसके चेहरे पर कई निशान फैल गए। अब वो हातिम के जख्मी कंधों पर अपने पाँव का दबाव बढ़ा रहा था। इस हरकत के बाद खून मजीद शिद्दत के साथ बहने लगा। हाथों पर गुस्से से वार करता हुआ हमजा इस वक्त कोई इंसान नहीं लग रहा था। हातिम का वजूद लम्हा ब लम्हा ठंडा पड़ रहा था। सांसें इस कदर मध्यम चल रही थी गोया बंद हो चुकी हों। धड़कन की रफ्तार मध्यम पड़ती जा रही थी। हमजा अपना तमाम तर गुस्सा हातिम की होशोहवास से बेगाना वजूद पर उतार रहा था। फिर उसने एक नज़र इस पर डाली, एक ज़ोरदार वार इसके चेहरे पर किया। अब इसका रुख गाँव की रुख चाह था। वो चाहकर भी इसके सीने पर गोली नहीं चला सका, मगर फिर भी उसे तमन्नी थी कि सुबह से पहले इस जानिब कोई नहीं आएगा। और हातिम का खून इस कदर बह चुका था कि सुबह तक इसका जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। चंद लम्हों बाद वो गाड़ी शहर के रास्ते पर दौड़ रही थी।